देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान और इंतखाबी मैदान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। कीमतें रोज बढ़ती हैं इमरान खान की नालायकी की वजह से, इसकी नाअहली की वजह से, इसकी करप्शन की वजह से, इसकी आटे चोरी की वजह से, इसकी चीनी चोरी की वजह से। कश्मीर के नारा, कश्मीर के नारा। अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, क्वालिटी का सीओ लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से। तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान ने ईद से पहले पेट्रोल महंगा करके इसकी कीमत पाकिस्तान की 70 साल तारीख में बुलंद तरीन सतह 118 रुपए पर ही नहीं पहुंचाई, बल्कि इस मुल्क के हर गरीब और मिडिल क्लास के घराने का बजट भी हिला के रख दिया है। हुकूमती तर्जुमान इसकी जो भी वजाहत दें, इस इजाफे को आलमी मंडी पर डालें, महंगे डॉलर के पीछे छुपने की कोशिश करें, अवामी मफाद में 11 की बजाय महज 5 रुपए बढ़ाने का एहसान जताएं, पाकिस्तान में पेट्रोल रीजन में सबसे सस्ता होने का ढोल बजाएं या इस गरीब दुश्मनी पर कोई और दलील लाएं, हकीकत यही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का नया रिकॉर्ड बन गया है और मुल्क में महंगाई का सुनामी है। और यह भी हकीकत है कि इस वक्त मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान वजीर आजम हैं। वो इमरान खान जिन्होंने इस मुल्क की किस्मत बदलने के लिए 22 साल जद्दोजहद की। यकीनन उन्होंने ये जद्दोजहद इसलिए तो नहीं की होगी ना कि अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान तक ले जाएं। इसलिए भी नहीं की होगी कि IMF की डिक्टेशन पर बिजली और गैस महंगी करते रहे। इसलिए भी नहीं की होगी कि मरीजों की दवाएं 3 साल में 10 बार महंगी कर दे और बेरोजगारों की फौज जमा हो जाए। हर गुजरते दिन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिरते रहे। तो फिर जिस मकसद के लिए उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की, वो अपना मकसद हासिल करने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? प्रोग्राम में इसमें भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ आज वजीर आजम इमरान खान भी कश्मीर की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन गए हैं और बिलावल के बाद आसफा भुट्टो भी कश्मीर पहुंच गई हैं। वजीर आजम ने अपने खिताब में गाली गलौज और गद्दारी जैसे इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बजाय अपनी कारकर्दगी और प्रोग्राम को मुहिम की बुनियाद बनाया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वजीर आजम अपने खिताब में ऑपोजिशन को निशाना बनाना भी नहीं भूले। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ अफेयर्स। PMLN से हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें आजिज ढामरा साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। उस्मान डार साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन पे भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन जो आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है ना, वहाँ से शुरू करते हैं। एक महीने में पेट्रोल की कीमत 3 दफ़ा बढ़ाई जा चुकी है। ये 15 जून को पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे बढ़ाया गया, 30 जून को 2 रुपये और 15 जुलाई को 5 रुपये 40 पैसे इजाफा किया गया। तो कुल मिला के ये तकरीबन कोई 10 रुपये बनते हैं। गरीब तो पीछे रह गया उस्मान डार साहब। ये जो मिडिल क्लास है उसकी भी आप लोगों ने चीखें निकलवा दी हैं। अवाम के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? देखिए पारस, एक तो आपके नाजरीन जो मुझे सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन तमाम चीज़ों का इदराक भी है, एहसास भी है। पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, आज भी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इन्फ्लेशन की आपने बात की है, पेट्रोल बढ़ाने की बात की है, कुछ हकीकतें हैं देखें जो कौम के सामने भी रखना जरूरी है। उसके बाद ये गुजरते रहेंगे मुश्किल वक्त, इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आने वाला है। देखिए ये तो पेट्रोल आपका इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ जुड़ा है। अब पिछले 8 माह में या 1 साल के अंदर $40 से प्राइसेस $80 के करीब आके लग गई हैं। अगर आप आज आ गई खसारों का सामना है, अगर 4.1140 पैसे ओगरा ने कहा है ना बढ़ाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को जो समरी भेजी है, 5.40 हम कोई
پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. ریلیف دیا آپ نے نا, 11 روپے بڑھایا. دیکھیں چاہے بجلی کے مہنگے منصوبے لگے, اگر آپ بجلی کی قیمت بھی ایڈجسٹ نہیں کرتے ہیں, خسارے بڑھتے جائیں گے. گردشی قرضوں کا ہمیں سامنا ہے, آپ کے سامنے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. بات یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیٹرولیم لیوی ختم کر دی ہے, ہم نے سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے, ہم اب بوجھ نہیں ڈالیں گے, تو پھر یہ پیٹرول کی پرائس کیوں بڑھا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, جب دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. لیکن دیکھیں مجبوری بھی ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, پی ایم ایل این والے بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. جب ہم ان کے دور حکومت میں بات کرتے تھے 2016 کی تقریریں سنا دیں پرائم منسٹر کی, تب 56% سیل ٹیکس لگا رکھا تھا انہوں نے. لیوی کی مد میں یہ چارج کرتے تھے جب تاریخ کی کم ترین سطح پہ تھا پیٹرول. آج الحمدللہ کم از کم ہماری حکومت میں یہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی طرح سیل ٹیکس چارج کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ریکارڈ نہیں بنا تھا, آج تو 118 پہ پہنچ گیا ہے تاریخی سطح کے اوپر. عوام کو یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں نہیں پتا, انہیں یہ پتا ہے کہ ٹوٹل پیٹرول کی پرائس کیا ہے. دیکھیں میں عوام کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. جب ان کے دور حکومت میں 113 روپے تک گیا تھا, پاکستان میں ڈالر کی کیا قیمت تھی؟ 113 پیپلز پارٹی کے دور 108 روپے کا تھا ڈالر, 108 روپے کا تھا. اور اس ٹرم میں آپ دیکھیں تو $1.04 کا پیٹرول تھا. آج کتنے کا؟ 160 روپے کا ڈالر ہے. اس ملک میں 118 کا پیٹرول ہے, 74 سینٹ بنتے ہیں. ہمیں صرف یہ اس کانٹیکسٹ میں پارس آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جو گیپ میں آپ کو ان کے دور کا یا اپنے دور کا بتا رہا ہوں, وہ ٹیکسز سے کم کیا ہے. اگر ہم پی ایم ایل این کی طرح 56% سیل ٹیکس آج چارج کر رہے ہوں تو پیٹرول کی قیمت پاکستان میں کم از کم 200 روپے. یہ یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے نا تو کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ ہر چیز کے اوپر آتا ہے, اور جو فوڈ انفلیشن ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ اس سے ہوتی ہے. اب کیا عمران خان بدل گئے ہیں یا جو ایک بنیادی اکنامکس کا اصول ہے وہ بدل گیا ہے؟ یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی تو ہر چیز مہنگی ہوگی, ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں آلریڈی ان چیلنجز کا سامنا ہے, ہم یہ سب کچھ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں, چیزیں سنائی دے رہی ہیں لوگوں کی. لیکن کم از کم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرف انٹرنیشنل مارکیٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ کے چلنا ہے. ہر حکومت یہی جواز دیتی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی یہی دیا تھا, نون بھی یہی دیتی ہے, اب آپ بھی یہی دیتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کے دور حکومت کے ساتھ اگر ہمارا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کانٹیکسٹ میں آج 180 سے 200 روپے لیٹر پرائس ہونی تھی اس ملک میں, تو آج 118 پہ رکی ہے. تو آپ دیکھیں پاکستان میں ڈالر کہاں ہے, 160 روپے کا بتائیے. اب 1 اکتوبر سے آپ بجلی کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ کر رہے ہیں, ہفتہ وار مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. 3 سال آپ کو ہو گئے, آگے 2 سال آپ نے اپنے اعداد و شمار سے لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے. سر ابھی عید سے پہلے یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ کس کے مفاد میں ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا ہے ہم یہ سب کچھ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں. اگر بجلی کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے تو ہمیں دوسری طرف خساروں کا سامنا ہے. اگر ہم بجلی کی قیمت کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے, میں ایک ایسے شہری بات کر رہا ہوں, میری وابستگی کس جماعت سے وہ ایک طرف رکھیں, تو کون اٹھائے گا؟ کیا سرحد پر حال سے آئیں گے لوگ؟ 610 ارب روپے ٹیکس جو آپ نے جمع کرنا ہے وہ پھر عوام کی جیبوں سے ہی آپ نکالیں گے نا. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کب تک 1% لوگ اس ملک میں ٹیکس دے رہے ہیں اور ملک آگے بڑھ سکتا ہے. کم از کم بھی 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ ایسے لوگ ہیں اس ملک میں پارس جو ٹیکس نیٹ میں آنے چاہیے. میں ابھی پیٹرولیم کی بات میں بات کر رہی ہوں, یوٹیلیٹی سٹور پر گھی 90 روپے بڑھا سکتے ہیں, چینی 17 روپے اور 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 120 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. وہ جو آپ سبسڈی کی بات کرتے تھے نا, وہ سبسڈی کا فلسفہ بھی یہاں ختم ہو گیا ہے. سر تحفہ دیا آپ نے اس عید پہ عوام کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساتھ جیسے مرغی کی قیمت نیچے آئی ہے, دالوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, وہ بھی بتا دیں تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور بہت زیادہ اشیاء بڑھ جاتی ہے. وہ تو کریڈٹ دے جو چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں. مجھے سچ بتائیں, جب آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں آپ سے عثمان ڈار صاحب لوگ نہیں پوچھتے کہ بھئی کیا وجہ ہے مہنگائی کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ میرا خیال ہے مجھے لوگ سن بھی رہے ہوں گے, میں تو تقریباً ہر ویکنڈ پہ جاتا ہوں, اپنے لوگوں میں ہوتا ہوں. دیکھیں لوگ ابھی بھی امید ہم سے لگائے بیٹھے ہیں. ان سے پوچھ لینا کتنی ایگریکلچر گروتھ کے ساتھ ہمیں دی ہے, کتنی ایکسپورٹ 5 سالوں میں بڑھا کے انہوں نے ہمارے ہینڈ اوور کیا, کون سا انہوں نے پروفیٹیبل ادارہ ہمارے والے کیا. آپ ختم نہیں کر سکے, آٹا مافیا ہو, چینی مافیا ہو, مہنگائی کرنے والے آپ سے سارے مافیاز اپنے منطقی انجام تک پارس پہنچیں گے. اگلے 2 سال ہمارا فوکس بالکل گروتھ پہ ہے. پاکستانیوں نے جس مشکل وقت میں حکومت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, پی ڈی ایم نے پورا زور لگایا کہ پاکستانی باہر نکلیں. اب جواب دے گئی ہے لوگوں کی ہمت مہنگائی کی وجہ سے, ساتھ تو وہ کھڑے ہیں آپ کے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی جو مجھے سن رہے ہیں, اچھا وقت آنے والا ہے, تیار رہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہی بات آج آزاد کشمیر میں کی ہے, جو آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے آگے روڈ میپ کی بات کی ہے, یہی بات آج پرائم منسٹر عمران خان نے آزاد کشمیر میں کی ہے. صاحب حکومت یہ دلیل دیتی ہے کہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ کیونکہ انٹرنیشنلی بڑھتی ہے تو پھر یہاں پر بھی پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہوتی ہے.
ابھی عثمان ڈار نے بھی یہ کہا نا کہ دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات کی سمری گئی تھی وزیر اعظم کے پاس 11 روپے 50 پیسے کی، انہوں نے بڑھائے 5 روپے 40 پیسے، یعنی کہ 5 روپے کا عوام کو ریلیف دیا. یہ 11 روپے بھی بڑھا دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں کچھ پرائسز کو انٹرنیشنل ہمارے دور کی اور پیپل پارٹی کے دور کی بھی بتا دیتا ہوں. پیپل پارٹی کے دور میں جون 2008 میں $139 پر بیرل ہوا تھا انٹرنیشنل پرائس، جبکہ وہ اراؤنڈ 70 روپیز پر لیٹر پیٹرول بیچ رہے تھے. ہمارے دور میں مئی 2018 میں تقریباً $76 پر بیرل انٹرنیشنل پرائس تھی اور ہم بھی اراؤنڈ 70 روپیز پر لیٹر پیٹرول بیچ رہے تھے. یہ 40 سے 45 روپے پر لیٹر مہنگا بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں یہ انٹرنیشنل پرائس کو اکاؤنٹ فور کر کے اپنی اصل پرائس کے اوپر آ گیا نا. وہ کہتے ہیں آپ نے آرٹیفیشلی مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی ان کا دعویٰ ہے، اگر میں پیٹرول کی بات کروں، کہ ریجن کے اندر پاکستان میں سب سے کم قیمت ہے اس وقت بھی پیٹرول کی. دیکھیں اسٹیٹس جو ہوتے ہیں نا وہ آپ اس کو گھما سکتے ہیں اپنے حساب سے. جب آپ حکومت میں ہو تو آپ کہو کہ ہمارا ریجنل پرائس کیا ہے، جب اپوزیشن میں ہو تو آپ کہو کہ جو ہے وہ لوگوں کا کیا حال ہے اور اس کے حساب سے کتنی دینی چاہیے. پر کیپیٹا بھی کرے نا کمپیریزن. بنگلہ دیش بھی آپ سے آگے نکل گیا، انڈیا بھی آپ سے آگے نکل گیا. ادھر بائنگ پاور بھی تو زیادہ ہے نا. چائنا کی بائنگ پاور ہم سے کتنی زیادہ. وہ کہتے ہیں بھارت میں 220 پاکستانی روپے کا فی لیٹر پیٹرول ہے. چین میں وہ کہتے ہیں 189 روپے فی لیٹر ہے. بنگلہ دیش کی آپ بات کریں وہاں 167 فی لیٹر کہہ رہے ہیں. 189 کا چائنا کا ہے نا، تو 4 ٹائمز بڑی ہے پر کیپیٹا. یعنی کہ اگر میں $2,000 ہم پر کیپیٹا پہ $1,600 پر کیپیٹا پہ ہیں، وہ $9,000 پر کیپیٹا پہ. تو آپ ان کے ساتھ کمپیریزن اگر کر رہے ہیں تو پھر پر کیپیٹا کو بھی سامنے رکھیں. معیشت اگر بہتر حال میں چھوڑ کے گئے ہوتے نا آپ، تو ان کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑتا. بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ وہ کہتے ہیں عوام کو برداشت نہیں کرنا پڑتا. پھر جو IMF کے پاس جانا ہے وہ اس میں اگر آپ پلاننگ صحیح کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی اکانومی بہت اچھی ہے، $50-100 ارب آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، پھر تو آپ کو نہیں جانے کی ضرورت. لیکن ظاہر ہے جیسے ہمیں ملی تھی اکانومی، کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا آپ کتنا چھوڑ کے گئے تھے؟ $15 ارب 15-16 ارب. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ $15-16 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، مگر 2013 کا 14 کا 15 کا 16 کا بھی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈالے نا، وہ 3 سے 4 ارب ڈالر کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی سمپل ابھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا، میں بھی آپ کو بتا دوں، اگلے سال آپ دیکھیے گا ان کا کتنا ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ اس پیسے سے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ لے کے آؤ. کیا ہم نے 1700 کلومیٹر موٹر وے نہیں بنائی؟ کیا ہم نے ڈیم نہیں بنائے؟ کیا ہم نے یہ نیلم جیلم غازی پور؟ عاجز زامرہ صاحب، آپ کے دور میں آپ کے دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت بھی آسمان پر چلی گئی تھی، یاد ہوگا نا سر. 113 روپے پیٹرول کی قیمت تھی اور آپ نے اضافے کی وجہ بھی عالمی قیمتیں ہی بتائی تھی. اور یہی حفیظ شیخ اور شوکت ترین آپ کے دور میں بھی وزرائے خزانہ تھے. ویسے کافی یکسانیت نہیں لگتی PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارس، مجھے تو ابھی حیرت ہو رہی ہے کہ قوم کو اس حال میں چھوڑ کے آپ نے خون بالکل چوس لیا ہے. اور ابھی ڈار صاحب بڑی ڈٹائی کے ساتھ بول رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے اور یہ بڑا حوصلہ دے رہے ہیں. یہ ساری صورتحال حوصلے والی ہے PTI کی. تو اللہ معاف کرے، آپ کے آئندہ 2 سال جو ہے نا، اس قوم کو جینے کا حق صرف آپ دے دیجیے گا. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اچھا، مثال کے طور پر ہم ماضی میں پیٹرول کی قیمتوں پہ تو باتیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ماضی کی حکومتوں کو چور کس نے کہا؟ موجودہ ڈاکو حکومت نے. یہ تو ڈاکو بن چکے ہیں نا. یہ ماضی میں چور جو کرتے تھے، آج کی ڈاکو حکومت نے اب یہ کہتے تھے کہ انہوں نے سبسڈی بھی دی، انہوں نے ایمنسٹی اسکیم بھی دی، جس کو یہ کبیرہ گناہ سمجھتے تھے کسی بھی ریاست، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر کے حکمران ڈاکو ہیں، چور ہیں، اور وہ ان میں کوئی عوام سے ہمدردی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے دونوں اسکیمیں بھی دی. اور جو سبسڈی لینے والا چیف منسٹر ہے، اس پہ کوئی انکوائری چل رہی ہے، اس پہ کوئی بات کر رہا ہے. یہ انہی کا چیف منسٹر ہے جو وسیم اکرم فلس کے طور پر ہے. اچھا، آتے ہیں کہ آپ نے UAE سے قرضہ مانگا قسطہ اٹھا کے، آپ کو سعودی عرب نے مدد کی، پیٹرول آپ کو ادھار پہ دیا، چائنا نے آپ کو پیسے دیے ہیں کہ جائیں آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں. اس کے بعد آپ SBR میں چیئرمین تبدیل سے تبدیل کرتے رہے، ٹیکس کلیکشن آپ صحیح نہیں کرتے رہے. اس میں ہمارا کیا قصور؟ اپوزیشن کا کیا قصور؟ اس کے بعد آپ اتنی مہنگائی کر رہے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ بول رہے ہیں کہ جی پاکستان میں صورتحال بہت اچھی ہے. اگر پاکستان میں صورتحال بہت اچھی ہے، یہ جو بجٹ آپ نے پیش کیا، ان کے تمام ٹاک شوز کے اندر انہوں نے بات کی پاکستانی قوم کو جی مبارک ہو، اب جو ہم بالکل اڑان پکڑ چکی ہے ہماری معیشت جو ہے، تو پھر یہ دوائی
آپ کو واقعی مہنگائی کا احساس ہے، میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں، لیکن اس وقت کیا قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کو مہنگائی پہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں سر، کیا نہیں آپ ہی بات کریں، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں پہ آپ لوگوں کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بلاول بھٹو، آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوئی کہ ایک ہفتے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے امریکہ چلے گئے؟ انہوں نے کہا تھا بجٹ پاس ہو گیا تو گلی گلی احتجاج کروں گا، کہ واشنگٹن کی گلیوں میں وہ احتجاج کر رہے ہیں سر؟ چلو، پاکستان کے واحد لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس کے اوپر پی ٹی آئی کو بھی اعتراض ہے اور میڈیا کو بھی اعتراض ہے کہ وہ یو ایس اے کیوں گئے ہیں۔ نہیں اعتراض نہیں ہے، میں وعدہ یاد دلا رہی ہوں ان کے احتجاج کرنے کا۔ کنڈیشن لگے گی آئندہ کہ کوئی بھی پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ یو ایس اے نہیں جائے گی، یو کے نہیں جائے گی؟ نہیں آپ غلط لے رہے ہیں اس چیز کو، میں نے کہا میں ان کا وعدہ یاد دلا رہی ہوں آپ کو کہ احتجاج کا وعدہ تھا غریبوں کے لیے۔ پارٹی موجود ہے، ایک ہفتے کی ٹور ہے، ایک ہفتے کی ٹور سے زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ایک ہفتے کی ٹور ہے، وہ کوئی 6 مہینے کے لیے نہیں گئے ہیں، ان کی پارٹی جہاں پہ موجود ہے احتجاج کر رہی ہے، پارلیمنٹ میں احتجاج کرتی ہے۔ میں اور کہاں احتجاج کر رہے ہیں؟ نہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں مہنگائی کے خلاف، نہ ایوان میں آواز اٹھاتے ہیں سر، 4 لوگ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ، وہ بھی کوئی نشاندہی کورم کی کر دیتا ہے، اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے۔ ڈھامرا صاحب، حکومت اقتدار کے مزے لے رہی ہے، آپ لوگ اپوزیشن میں برات اور تنخواہیں لے رہے ہیں سر، دونوں عوام کے پیسوں پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ پھر میں ان کو بہتر معیشت پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اگر معیشت بہتر ہے تو مبارک کے ساتھ میرا ایک سوال ہے، تو پھر پاکستان میں چینی سستی کیوں نہیں ہو رہی؟ کل مہنگی ہوئی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں دوائی مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ پاکستان کی معیشت اگر بالکل ٹھیک ہے تو یہ مہنگائی کا جن جو اب عوام کا خون چوس رہا ہے اس کو بوتل میں بند کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ سبسڈی بھی دیں، آپ کی مافیاز جو ہیں وہ ڈاکو بن کے بیٹھے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر پاکستان کی قوم کو ہم خوشخبری دیں گے۔ عمران خان کو احساس ہے، بہت نیند نہیں آتی رات بھر انہیں مہنگائی کی وجہ سے؟ نہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں ڈار صاحب سے، اگر پاکستان کی معیشت بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، آج آپ کے پروگرام میں یہ بریکنگ نیوز دیں، قوم کو یہ کہیں کہ اگلے ہی دن عید کے بعد انشاءاللہ وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بننی تھی نا، اب آپ کے پاس بجٹ ہے، آپ 50 کروڑ اپنے ایم این ایس کو دے رہے ہیں، ایم پی ایس کو دے رہے ہیں، جس کو آپ رشوت کرتے تھے، ان میں سے کچھ پیسے نکال کے یہ یونیورسٹی کب بنے گی؟ ایک ہی سوال کر رہا ہوں میں، ذرا پوچھ لیتی ہوں ان سے یہ ڈھامرا صاحب، ایک بات آپ بھی دیکھیں کہ اگر یہ پچھلے دور حکومت میں اتنی مہنگائی ہوتی نا، عمران خان نے آپ لوگوں کی حکومت کا چلنا مشکل کر دینا تھا، لیکن آپ لوگ مہنگائی کے اوپر باہر نہیں نکل رہے سر، پتہ نہیں یہ شاید اس ملک کے عوام کی بدقسمتی ہے۔ پارس اس سے آپ بھی متاثر ہیں، میں بھی ہوں، آپ کا کیمرہ مین بھی ہے، تو میں تو بول رہی ہوں یہ سب ہیں، یہ پوری قوم متاثر ہے۔ عمران خان نے جو احتجاج کیا تھا، ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ ریئلٹی کو نہیں سمجھتے، آپ جب حکومت میں آئیں گے اور تو آپ سمجھیں گے، ہمیں کیا پتا کہ حکومت میں آگے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے احتجاج تو کرتے تھے، عوامی مسائل پہ عوام کے ساتھ کھڑے تو ہوتے تھے، آپ لوگوں کے تو اپنے ہی مسئلے ختم نہیں ہوتے، آج بھی بل جلانے کی باتیں کرتے تھے، وہ ڈرامہ تھے نا، وہ ڈرامہ تھا، اس لیے تو ڈرامہ ہی کر لیں آپ، عوام کو ذرا سکون تو ملے گا، اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں ڈرامہ نہیں کروں گا، میں ان سے یہ کہتا ہوں آپ چلے جائیں بازار میں، ڈار صاحب پنڈی کی بازار میں، راجہ بازار میں، وہاں پر اسٹول رکھیں اور وہاں پہ کہیں کہ دیکھیں جی سابقہ چوروں نے کس طرح معیشت تباہ کر دی، اور ہم ریاست مدینہ کے وزیر ہیں کو ہار پہنائیں گے لوگ، تو میں بھی آپ کو سلوٹ کروں۔ دیکھیں یہ کس طرح آٹے اور چینی کے اوپر آ کے احتجاج کر سکتے ہیں، کیونکہ آٹے اور چینی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے ان دونوں جماعتوں کی تو لیڈرشپ ہے۔ بلیم سے نہیں نکل رہا، میں اب سولوشن کی طرف آ رہا ہوں۔ سبسڈی کس نے دی؟ دامرا صاحب حوصلہ رکھے نا، میں نے بھی آپ کی ساری جھوٹ سنے ہیں، ہوش صاحب حوصلے سے آپ نے رہنا، آپ حوصلہ رکھے نا، آپ ایک کام کریں، مجھے اپیل نہیں کریں، آصف علی زرداری کو اپیل کریں کہ وہ جو چینی کی ذخیرہ اندوزی اپنی ملوں میں کر رکھی ہے نا وہ نہ کریں، تاکہ غریب عوام تک چینی پہنچ سکے۔ آپ چینی سستی کر کے ان کے منہ بند کر دیں۔ سیم ان کی لیڈرشپ کی رمضان شوگر مل لے لیں، یہ سب چینی کا کاروبار یہ سارے اقتدار میں آ کے مجھے کوئی ایک کاروبار ایسا بتا دیں عمران خان کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے، ان کی لیڈرشپ نے اقتدار میں آگے کیا کیا اپنے لیے کاروبار کیا؟ میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں، 10 سال ان دونوں نے 5 سال لگائے مرکز میں،
کوئی سسٹینیبل گروتھ نہیں کی اس ملک میں, کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. ایگریکلچر گروتھ 0.69 تھی اس ملک میں. پچھلے 10 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, اور آبادی کتنے تناسب سے بڑی ہے, 2% سے. 10 سال میں آپ کی آبادی کہاں چلی گئی ہے؟ یہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے؟ جہاں بھی سپلائی اور ڈیمانڈ کا آؤٹ ہوتا ہے وہاں ہی مہنگائی آ جاتی ہے, یہاں ظہیر اندوزی کی کر لیتے ہیں. اس لیے ہماری حکومت سنجیدگی سے یہ سارے مسائل جو ماضی کے آئے ہیں ہمارے سامنے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے تباہ کر کام کرنا ہے, اور ان کو یہی فکر ہے جیسے 3 سال کی ہے ویسے آگے 2 سال بھی کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. ایک اکانومی ملی, مشکل اکانومی ملی, مشکل حالات ملے, اس میں سے نکل گئے ہیں. تھوڑا سا سر ذرا آپ آگے چلیں. ڈھامرا صاحب اور آزاد کشمیر الیکشن کیمپین جو جاری ہے, ذرا میں اس پہ بات کر رہی ہوں. عثمان ڈار صاحب, آج سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی آزاد کشمیر میں الیکشن کیمپین جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے, تو آپ کے خیال سے کچھ اثر پڑے گا اس کا, یا جو کچھ کرنا تھا وہ علی امین گنڈا پور پہلے ہی کر چکے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری تو فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ انہوں نے کس کو ووٹ کرنا ہے, اور اگر پی ایم ایل این نے اپنے 5 سالہ دور میں وہاں ڈیلیور کیا ہے, کشمیری عوام کو ریلیف دیا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ان کو ووٹ کر دیں. اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے, آپ کچھ لگتا ہے کہ وہاں حالات اچھے نہیں ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم کو بھی جانا پڑا وہاں پہ کیمپین کرنے کے لیے. وہ تو ماضی میں بھی جاتے رہے ہیں, کوئی پرائم منسٹر پہلی دفعہ. مریم نواز نے کہا آپ کے پاس وہاں امیدوار نہیں ہے, آپ نے سارے نون لیگ کے امیدوار توڑ لیے. یہ تو ایسے ان کا بیانیہ, ان کو امیدوار نہیں مل رہے اس لیے ان کے چیخیں نکل رہی ہیں. توڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں الیکشنز میں امیدوار اب پارٹیاں سوئچ کرتے ہیں. کیا انہوں کے 2013 کے انتخابات میں ساری مشرف کے لوگ نہیں انہوں نے اٹھائے؟ کس کس کے نام کے نام آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. امیر مقام سے لے کے زاہد احمد تک وہ لوگ جنہوں نے ایمرجنسی اس ملک میں لگانے کے مشرف کے ہاتھ مضبوط کیے, انہی کے لا منسٹر تھے وہ. تو اور بہت طرف باتیں نکل جائیں گی. دیکھیں اپنے منشور پہ بات کرے جا کے. آج جو پاکستان, آج عمران خان نے جو وہاں بات کی ہے وہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی, جو میں بھی آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ان کی لیڈرشپ کے اساسے باہر ہیں, جینا مرنا باہر ہے, کاروبار باہر ہے, اشتہاری ہو کر باہر پناہیں لیتے ہیں, کیا یہ برطانیہ کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ امریکہ کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں جو کشمیر کے اندر ساری مداخلت چل رہی ہے؟ تو یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. وہی کہہ سکتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان ہے, جس کے ساتھ پاکستان میں ہے, اور یہ ان لوگوں کو تکلیف ہے, اور اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ان سے پوچھے مریم نواز صاحبہ کی, میں نے سنی ہے مختلف اسپیچیں, کسی ایک میں بھی انہوں نے اپنی کارکردگی کی بات نہیں کی. انہوں نے 5 سال میں کیا ریلیف دیا؟ ہم نے الحمدللہ آتے سار وہاں ہیلتھ کارڈ دے دیا کشمیریوں کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس کامیاب پاکستان پروگرام کی بھی آج انہوں نے بات کی ہے 3 سے 4. انہوں نے اچھی بات کی اپنی کارکردگی پہ, لیکن جو الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے تھے نا, وہ سلسلہ وزیر اعظم نے بھی جاری رکھا. انہوں نے بھی الزامات لگائے دیکھیں اپوزیشن کے اوپر. تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ایشوز پہ ہی فوکسڈ رہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا نا. دیکھیں یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں جی, ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کشمیر کا سودا کر لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو غدار تھے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ہر کسی کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے. یہ تو خود پرائم منسٹر عمران خان کو یقیناً عمران خان نہیں سمجھتے ہوں گے یہ بات. نہیں, لیکن یہ جب کہیں گے, میں ابھی ایز اے ورکر بات کرنے لگا ہوں, جب یہ میرے لیڈر کو سیکیورٹی رسک کہیں گے, کشمیر کا سودا کر دیا, غداری کے خطابات کریں گے, تو پھر ہمارے لوگ بھی جواب ذاتی حملے کریں گے, تو پھر گھٹیا جملے استعمال کیے جائیں گے. جس طرح کی تقریر کی جا رہی ہے, جس طرح انہوں نے آغاز کیا ہے وہاں کشمیر میں جا کر, پرائم منسٹر تو بھی گئے ہیں, تو بطور ورکر کوئی بھی آپ کے لیے امین گنڈا پور نے تو مریم نواز کو بھی ڈاکو نانی کا, یہ کیا زبان ہے؟ لیکن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, دونوں طرف سے. کیا وزیر اعظم علی امین گنڈا پور کی باتوں کا نوٹس لیں گے؟ آج بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کل تو الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا کہ ان کو کہیں کہ اس حدود سے باہر چلے جائیں, یہ جو تقریریں کر رہے ہیں اس سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. وہ آج بھی بیٹھے ہوئے تھے ادھر. تقریروں کی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کے قافلے پہ حملہ ہوتا ہے, پتھراؤ ہوتا ہے, گولیاں چلائی جاتی ہیں, ان کو روکا جاتا ہے یہاں نہیں آنا, اور دوسری طرف انہیں بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. نہیں, وزیر اعظم جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے وہ ان کے ساتھ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہ الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے, چیف سیکرٹری کی ہے, یا پھر علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کی کمزوری ہے؟ نہیں, بات میں علی امین گنڈا پور کی کمزوری کی نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور پہ کس حیثیت سے وہ پابندی لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے فساد ہو رہا ہے. نہیں تو کیا پیپلز پارٹی والے باتیں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا نون لیگ سے باتیں نہیں آ رہی ہیں؟ اچھا, ان کے قافلے کے اوپر کس نے حملہ کیا ہے؟
فاروق حیدر صاحب کے جو بھی لوگ تھے وہاں ان کے ورکر تھے, انہوں نے کیا نا, ان کے حلقے میں جا رہے تھے مراد سعید اور علی امین گنڈا پور, انہوں نے وہاں فائرنگ کر دی, دعویٰ بول دیا, کیا وہاں کچھ رسپانس بھی نہ وہ دیں؟ میں یہ کہنا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرف تینوں سیاسی جماعتوں کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں, الیکشن لڑیں, منشور اپنا رکھیں, جو ہم آگے عوام کو وہاں دے سکتے ہیں اس کی بات کریں. پوری الیکشن کیمپین نون لیگ کی دیکھ لی جائے تو عمران خان پہ الزامات ہی لگائے جا رہے ہیں. آج بھی مریم نواز نے یہی کیا ہے. کیا یہی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ آپ ملک دشمنی اور کشمیر فروشی کے الزام عمران خان پہ لگائیں گے تو وہاں پہ جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں جو پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں آرٹیکل 370 انڈیا میں کوئی منسوخ نہیں کر سکا آکوپائڈ کشمیر کے اندر. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے اس کے بعد یہ کام ہوا. نہیں, عمران خان نے تو منسوخ نہیں کیا نا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان. تو ذمہ داری کس کی؟ میری تو نہیں ہو سکتی نا, یہ ڈار صاحب کی تو نہیں تھی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں میری گزارش سنیں. انہوں نے کہا کہ بچے باہر, بچے عمران خان صاحب کے کہاں ہیں اور کہاں ہیں. اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں آپ کو بھی معلوم ہے. اور خالی یہ نہیں ہے کہتے ہیں کاروبار کی بات کرتے ہیں, یہ جو ان کے ان لاز ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا آپ مجھے بتا دیں. وہ سرکاری نہیں ان لاز بھائی, نہیں سابق نہیں, کرنٹ ان لاز. دیکھیں جو پنجاب کے اندر بزار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے تو نہیں, وہ بینٹلی میں گھومتے ہیں ان کے بچے, بینٹلیوں میں. بھائی آپ کا باپ سرکاری افسر تھا, آپ کے پاس بینٹلی کہاں سے آ گئی؟ اور وہ پیسہ اتنا زیادہ تھوڑا بھی نہیں, اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بزار کو نہیں ہٹاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ آٹا چور, میری گزارش سن لے, چینی چور سارے ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری جب حکومت تھی آٹا 30 روپے کلو تھا, چینی 50-55 روپے کلو تھی. اگر ہم چینی اور آٹا مافیا چلاتے ہیں ہم اپنی حکومت میں چلاتے ہیں, ہم جیلوں میں بیٹھ کے اور جلا وطن ہو کے آٹا اور چینی مافیا نہ چلا سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر گروتھ جو تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. میں نے ابھی چیک کیا ہے 21.1% تھی 2015 میں. اتنی اچھی کارکردگی آپ کی حکومت کے وقت میں تھی. میں بھی دکھا آزاد کشمیر میں الیکشن کی کارکردگی اپنی کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ 5 سال آپ کا دور حکومت وہاں پہ تھا. آپ بتائیں نا کہ وہاں آپ نے کتنے ہاسپٹلز بنائے, آپ نے اسکول کالجز یونیورسٹیز بنائی ہیں, آپ نے کتنی سڑکیں. آزاد کشمیر میں کیوں نہیں بتاتے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا نیلم جیلم. مریم نواز نہیں بتا رہی وہاں پہ یہ باتیں, وہ تو الزامات کی سیاست ہو رہی ہے وہاں پہ. دیکھیں ہم نے جواب تو دینا ہے نا, اگر ہم پہ الزامات لگیں گے ہم جواب تو دیں گے نا. آپ نے پہلے لگائے. نہیں وہ آرٹیکل 370 والا معاملہ بڑا سیریس ہے. وہ تو مریم نواز کے لیے عمران خان کی مرضی سے ہوا, کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں زلفی بخاری صاحب اسرائیل گئے ہیں, یہ ہم نے تو نہیں لکھا نا, یا تو آپ کہیں گے ہم نے لکھا اس بات کی کہ نہیں گئے. نہیں انہوں نے اسرائیلی ادھر پبلش ہوا ہے آرٹیکلز, وہ کہہ رہے میں نے خود گورنمنٹ تردید کر رہی ہے اس بات کی کہ کوئی نہیں گیا ہے. دیکھیں ایک جیٹ ہے جو یہاں سے اڑتا ہے, یہ بات رپورٹ ہوتی ہے, اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کیوں کر رہی ہیں پھر یہ رپورٹ؟ آپ بے شک ڈینائی کرتے رہیں. دیکھیں ایک نیکسس ہے اسرائیل انڈیا کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 370 ریووک عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے ہوا ہے, اس سے پہلے کسی کی مجال نہیں ہوئی. اور یہ جن لوگوں کو غدار بول رہے ہیں نا, انہوں نے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 کیے تھے جب وقت آیا. انڈیا نے اپنے قانون میں چینجز کیے ہیں نا, اپنے آئین میں کہہ رہا ہوں آئین میں چینجز کرنے کی ان میں جرت پہلے نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں نا ضیاء الحق بھی تھا. کیا کس نے کشمیر کے اندر یہ کام کیا؟ کس نے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے اعظم نے کیا, اس کا کیا نام ہے؟ مودی نام ہے. اور کیا نام ہے؟ اس کی طرف آپ کی توپوں کا رخ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے تو نہیں کہا. مریم نواز نام کیوں نہیں لیتی مودی کا؟ ہم نے یہ کہا کیا کہتے ہیں کہ مودی وزیر اعظم دوبارہ سے بن جائے. ہم نے کہا آپ نام کیوں نہیں لیتے اپنے؟ میں لے رہا ہوں نام. آپ ان سے نہیں, میں نام لے رہا ہوں. کیوں نہیں لیتی؟ مریم نواز 10 دفعہ لے چکی ہے, مودی کے خلاف ہو. ہم یہ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی صاحب مریم نواز کی تقریر عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہیں انہوں نے کشمیر کا سودا کرنے میں عمران خان کی مرضی شامل تھی. وہی جو کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے, جو مودی کا فیشزم ہے, اس پہ بات کرے نا. ہم نے ایک دفعہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے. وہ چھوڑے, ہم تقریروں میں ذکر کیوں نہیں کرتے؟ باتیں کرنے سے جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بھرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ہے مودی کا نام لینے سے کیا چیز روکتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب وقت آیا تو ہم نے کیا کیا ساری دنیا جانتی ہے. مودی کا نام نہیں لیا, بس میں مودی کا 10 دفعہ نام لے چکا ہوں. آپ کی لیڈرشپ نہیں لیتی. دیکھیں نا ہم کسی کی خواہش کے اوپر تو نام نہیں, ہم 10 دفعہ پہلے لے چکے ہیں. آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے باقی باتیں کر رہے ہیں. آپ اپنی داخلی سیاست کو وہاں پہ گھسیٹ رہے ہیں. AJK کا الیکشن جو ہے اس کے اندر اگر ہم یہ والا کام شروع کر دیں کہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے ہم وہ نام لینا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی جس کا دل نہیں, آپ کو خود لینا چاہیے, کیونکہ کشمیر میں ظلم و ستم جو کر رہا ہے کشمیر میں وہ مودی ہے.
عمران خان صاحب جو ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کرے مودی جیت جائے. میں نے تو نہیں کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ مودی جیت جائے. وہاں پہ ہم نے, یا اگر ہم نے کہا ہوتا تو پھر آپ سوچیں انہوں نے کیا کہنا تھا. ان کے کہنے کو ان کی خواہش تھی کہ ہم اس کے انوگریشن کے اوپر جائیں جب وہ پرائم منسٹر بنے. وہ اس کی فون جو ہے آئے میرے پاس, وہ فون نہیں آتا تھا, ہم نے تو نہیں کیا. ریکارڈ کا حصہ کر لیں گے آپ. دیکھیں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جیتے ہیں یا نہیں جیتے. علی امین صاحب نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے عوام کے اوپر. وہاں پہ سارے پاکستان ہوائی فائرنگ کر رہے تھے. نہیں, میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں, وہ سیدھی فائر ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہوائی فائر یوں ہوتا ہے, یوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, لیڈرشپ کو کچھ کہیں گے تو رد عمل میں کہتے ہیں یہ کوئی فائرنگ شروع کر دیں گے, یہ کوئی فائرنگ شروع کر دیں گے. نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہماری پیپل پارٹی سے بھی لڑائی رہی اور پتہ نہیں کتنی پارٹیوں سے رہی, ہم گولیاں مارنا ایک دوسرے کو شروع کر دیں گے. اس کا مطلب ایم کیو ایم والے کام شروع کر دیے آپ نے. آپ صبر کریں نا, یہ دیکھو آپ ہر وقت یہ آپ صبر کریں, آپ تھوڑے پتھر کھا لیں. دیکھیں انہوں نے اور لوگوں کو پتھر مارے, انہوں نے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں. صحیح ہے نا, یہ علی امین گنڈا پور کی تقریر نکال کے سنائیں نا سارے پاکستان. پہلے ذرا آپ دیکھ لیں الیکشن کیمپین کس نے سٹارٹ کی. خیر سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے آرٹیکل 370 آپ لوگوں کی طرف سے لگانا. آرٹیکل 370 ریووک ہوا ہے, اس کی بنیاد پہ ہم نے بات کی. ٹھیک, میں نے ہوا میں نہیں کی. بریک کے بعد ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. میں بریک لے رہی ہوں, دیکھتے رہیے گا نیوز. اچھا دھامرا صاحب, آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں علی امین گنڈا پور نے نواز شریف, بھٹو, بلاول کسی کو بھی نہیں چھوڑا سر. تو پیپلز پارٹی ابھی بھی غصے میں ہے یا غصہ کچھ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ دیکھیں پارس, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکمران ہیں اور ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے, یہ اس بات پہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کون کیوں بات کر رہا ہے. جب کرے گا تو ہم کسی کو غدار بولیں گے, کسی کو ڈاکو کہیں گے. مطلب آپ ماضی کی حکومتوں پہ تنقید کریں, لوگ آپ کو ہار پہنائیں. ہم موجودہ نائل, کرپٹ, ناکارہ, ڈاکو قسم کے حکمرانوں, جو مافیا کے حکمران ہیں, جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کریں. اچھا دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ یہ پتھراؤ ہوا. علی امین گنڈا پور ایک کشمیریوں پہ ظلم بھارت کی فوج کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں, اور آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں ان کے وزراء جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں. فرق کیا ہے, وہاں بھی کشمیر گولیاں کھا رہے ہیں اور یہاں بھی کشمیری گولیاں کھا رہے ہیں. تو یہ بات کنیکٹڈ ہے, اس کو قوم کنیکٹڈ سمجھ رہی ہے. یہ کچھ بھی بولیں. دھامرا صاحب, بڑا سینسیٹیو ایشو ہے کشمیر کا, مسئلہ خراب ہوگا اس طرح ان باتوں سے. اور دوسری بات کہ جب آپ ایسے شخص کو غدار کہیں گے نا, بھٹو صاحب کی باقی کاوشوں کو چھوڑ دیں آپ. ایک ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ پاکستان ایٹمی ملک کیوں ہے, جس کی وجہ سے آج بھی افواج پاکستان ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر انڈیا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اگر میرے اوپر حملہ ہوا تو بچیں گے آپ ہی نہیں. یہ ایٹمی قوت کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ اس شخص کو جب غدار کہیں گے, رد عمل میں کہا ہے یہ علی امین گنڈا پور کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے. دھامرا صاحب, لینگویج استعمال نہیں کی. پارس, انہوں نے صرف الفاظ کا چناؤ خراب نہیں کیا, اس نے پیسے بانٹے ہیں. وہ پیسے جو پاکستان کی قوم کے اوپر خرچے ہونے تھے, وہ پیسے جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہونے تھے, وہ پیسے جو پاکستان میں مہنگائی کو ختم ہونے کے لیے جیب سے دیے سڑک بننے کے لیے. کچھ عرصے پہلے سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. یہ وہی مافیا حکومت ہے جو یہاں سے پیسے لے کے وہاں پہ, ایک لفظ آپ نے پرائم منسٹر کا سنا, بڑا کریڈیبل پرائم منسٹر کہلاتا اپنے آپ کو. الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا کہ اس ناپسندیدہ شخص کو کشمیر سے باہر آنا چاہیے. وہاں پر ایسے نہیں آئے, جوتے بھی لگے ہیں, پتھراؤ بھی ہوا ہے. الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے نا کہ وہ آج بھی بیٹھے ہوئے تھے. نہیں بھیا پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے اس کی مذمت کی ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کشمیریوں کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بات کیوں کرتا ہے. پرائم منسٹر اس لیے بھاگے گئے کہ وہ جو پیسے بھیجے تھے انہوں نے, اب وہ کام وہ کریں گے, وہ جلسوں میں نہیں کریں گے تو ڈرائنگ روم میں کریں گے. اس لیے ان کو شکست نظر آ رہی ہے. اور جب آپ ایٹمی قوت کے بانی, جس کے خلاف انڈیا ہے, انڈیا کے فورسز ہیں,
उसको जब सर मैं फिर कह रही हूँ, देखें ये अली अमीन गंडापुर की जाती सोच हो सकती है। खान साहब ने कभी माजी में भी भुट्टो साहब के हवाले से इस तरह की बात नहीं की, बल्कि वो माजी में उनकी तारीफ भी किया करते थे। धामरा साहब आप समझते हैं मरियम नवाज की तरह के मकबूजा कश्मीर की वो जो फरोग करने की बात की जा रही है, वो उसमें इमरान खान की मर्जी शामिल है? क्या पीपल्स पार्टी भी यही समझती है? अगर उनकी मर्जी शामिल नहीं है, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बात समझते हैं, अमेरिका का दौरा हुआ, अमेरिका के दौरे के बाद साहब मौसूफ पाकिस्तान तशरीफ लाए और कश्मीर आपसे चला गया। उसके बाद नेशनल असेंबली में तकरीर क्या करते हैं, तो भला मैं क्या करता। अब ये पाकिस्तान के एटमी कुव्वत एक मुल्क के सरबराह बात कर रहे हैं कि मैं और क्या करता, मतलब आप ताना मार रहे हैं कौम को कि मैं क्या करूं। उसके बाद आपने कहा जुम्मे को कौम बाहर निकलेगी और सख्त एहतजाज कर देगी। होना तो ये चाहिए था कि एक और कंटेनर लगना था। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपने पीएम हाउस में सारे काम खत्म करने के बाद फिर कंटेनर पे चढ़ते, पूरी कौम बाहर निकलती और पूरी कौम को ये पता है कि एक ही जुम्मा आप बाहर निकले और आपकी साबिक जो मिनिस्टर एडवाइजर थी इतलात की फिरदौस साहिबा, उन्होंने आपको एक पाकिस्तानी छोटा सा झंडा दिया था, आपने हाथ में नहीं लिया। किससे डर रहे थे आप? आप तो निकले थे मोदी के खिलाफ। देखिए वजीर आजम की सियासत से आपको लाख इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन रोजा क्यों रख के बैठे हुए? कश्मीर फरोश नहीं हो सकता हमारा वजीर आजम। यही पीएम निहत्ते कश्मीरियों पे फायरिंग करने वाले वजीर को क्या काबीना से निकाला है उन्होंने? उनको तो कश्मीर के अवाम ने जूते मार के निकाला है, उनको तो इलेक्शन कमीशन ने निकाला। अब मुझे ये बता दें जो नताइज आएंगे उन्हें कबूल करेंगे? वो मोदी को खुश करने के लिए पाकिस्तान के एटमी मुल्क के एटमी बम के सरबराह एटमी प्रोग्राम के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार करार दे रहे हैं, जितने 90,000 कैदी छड़ाए थे। आप उसको गद्दार करार दे रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज बोले उस पे, पीटीआई बोली है उस पे, ये सारे अंदर से एक है और ये प्राइम मिनिस्टर की धपकी पे हुआ है। एक सेकंड, धामरा साहब जो अभी बात कर रहे हैं, उस्मान डार साहब के वजीर आजम को कम से कम इस बात का नोटिस तो लेना चाहिए था। खान साहब ने कभी भुट्टो साहब के हवाले से इस तरह की वैसे बात नहीं की है। हाँ, उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन धामरा साहब को समझना होगा अभी भी डाकू कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, नलायक, नहल, जो जो ये आते हैं अल्फाज, और मरियम साहिबा की भी सुना है किस तरह वो गुफ्तगू करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं इनको बता दूं, ये अगर अपनी जबानों को लगाम नहीं देंगे, इससे भी आगे जाएंगे। हुकूमत को कह रहा हूँ, वजीर आजम को नहीं। बड़ी तकलीफ में आए हुए हैं भुट्टो को, हमने गद्दार कहा है, इनकी लीडरशिप को डाकू कहा है, जो हमें ये कहते रहते हैं रोज टॉक शोज में बैठ के, ये फिर हमारा ज़र्फ है कि हम बर्दाश्त करते हैं। हौसले से फिर बर्दाश्त करें, या तो फिर अपनी जुबानों को लगाम दें ये लोग। मैं इनको धामरा साहब को फिर कह रहा हूँ, अगर मुस्तकबिल में भी ये मेरे लीडर को, मेरे वजीर आजम को ये इस तरह ललकारेंगे, नाज़ेबा अल्फाज के साथ ललकारेंगे, तो फिर इनको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। हमारे सामने कोई चूड़ियां पहन रखी है, मैंने मुझे बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जहर उगलते रहे, ऐसे ऐसे नज़ेबा अल्फाज। सर एक एक करके फिर धामरा साहब समझ नहीं आएगी बात, एक एक करके सर, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बाकी पूरी कौम जानती है कि तुम उस तरफ मैं इस तरफ, ये किसके अल्फाज थे, मुल्क किसने तोड़ा, ये मैं कह रहा हूँ तारीख का हिस्सा ये, उसको बर्दाश्त करें उस चीज को। ये जी धामरा साहब, खुद कर रहे हैं। धामरा साहब अब आप बात कीजिए जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कौन सा अच्छा काम किया जो कौम की बेहतरी में हो? आपने चीनी महंगी कर दी, दवाई महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने सब्सिडी दी, आपने एमनेस्टी स्कीम दी, आपने भीख मांगी, मतलब कौन सा अच्छा काम किया? यू टर्न लिए, तो मैं आपको झूठा भी ना कहूं, मैं आपके माफियों का सरगना भी ना कहूं, मैं आपको गलत भी ना कहूं। एक से तरीन साहब जिसके खिलाफ FIR काट के इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पाकिस्तान की तारीख में कौन सा वो हुक्मरान है जिसने अपने ही सेनेटर को FIA की चलती हुई इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नामजद कर दिया अली जफर के, सिवाय PTI के इस मुल्क में और कौन से हुक्मरान ने ऐसा किया था? बादल सर एक दूसरे पे ये गद्दारी के इल्जामात लगाने से गुरेज करें। आप सब में से कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा कि ये मामला जो है ये रुक जाए यहाँ पर ही, ये बात ठीक नहीं है। ये कौन ने फैसला करना? 25 जुलाई को फैसला हो जाएगा। हमने कश्मीर का सौदा किया, कश्मीरी फैसला कर देंगे। अगर हम जीतते हैं इलेक्शन तो इसका मतलब है मेरे लीडर, मेरे वजीर आजम के मौकफ की तायद हुई है वहाँ, जो उन्होंने डट कर UNO में कश्मीरियों का सफीर बन के दिखाया। फिर दामरा जैसे लोग और इनका क्या मौकफ कर रह जाएगा 25 जुलाई के बाद? फिर ये कहते रहे जो गले फाड़ रहे हैं जी सौदे कर दिए, सौदे कर दिए। आपकी पूरी तसल्ली करा देंगी कश्मीरी वहाँ 25 जुलाई को। दामरा साहब तसल्ली रखें, ये गद्दारी, ये कश्मीर फरोश, कश्मीर का सौदा, ये 25 जुलाई को आपको कश्मीरी आवाम जवाब देगी अपने वोट की ताकत से टप्पे लगा के, बल्ले पे वो भी।
اگر آزاد کشمیر الیکشن کے اندر سر ایک سیکنڈ، اگر آزاد کشمیر الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ جو الزامات آپ وہاں پہ لگا رہے تھے اس کو کشمیری عوام نے ریجیکٹ کر دیے؟ نہیں دیکھیں، ہم بالکل بھی یہ نہیں سمجھیں گے. انہوں نے الیکشن جو ہے اسی اندر ہمارے لوگوں کو پہلے توڑنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے وہاں پہ پورا کا پورا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ وفاق لے کے چلی گئی اور لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں وعدے کر رہے ہیں اور یہ اس کے بعد جو ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں کہیں گے کہ نہیں جی آپ نے بڑی اچھی. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو یہ کہیں بھی نہیں جیت سکتے. یہ 12 میں سے 11 ضمنی انتخابات ہارے ہیں. تو یہ صرف یہ عوام ان کے ساتھ ہے، میری گزارش ہے، میں نے آپ کی پوری بات سنی، میری گزارش سن لیں بھائی جان، پوری بات سنی آپ کی میں نے. بات یہ ہے یہ بیسیکلی نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، یہ حکومت میں قبضہ کر کے آئے ہیں. کے قوانین میں ترمیم کرنے کی بات یہ ترمیم اس لیے کر رہے ہیں کہ 2 سال بعد یہ فارغ ہونے جا رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الٹے ٹنگے ہوئے ہوں گے سارے کے سارے، اور ہم ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ میں ٹی وی بیٹھ کے جو انہوں نے ظلم کیے ہیں نا، جو انہوں نے غلط جھوٹے کیسز بنائے ہیں، تو اس کے بعد دیکھیں انہوں نے لوگوں پہ نارکوٹکس کے جھوٹے کیس بنائے، انہوں نے لوگوں کے اوپر FBR کے غلط نوٹسز بھیجے، انہوں نے لوگوں کے بینک اکاؤنٹوں سے پیسے نکلوائے. یہ سارے کے سارے جو الٹے کام ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا. اگر یہ آپ کو انوائٹ کریں گے نیب کے قوانین میں ترمیم کے لیے تو آپ ساتھ نہیں دیں گے؟ دیکھیں ہم دیکھیں ابھی بھی جو پارلیمانی جو گروپ ہے جس کے اندر ساری یہ بحث چل رہی EVM والی، اس میں ہم جو بھی انہوں نے سجیشن دی اس کے بعد قوانین کا پوچھ رہی ہوں میں، وہ اس کا مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں. اب اس کا کوئی علاج اگر پہلے نکالا جائے یہاں تو پہلے کوئی گارنٹی دیں، کیونکہ دیکھیں نیب ہے سینسیٹیو معاملہ. ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ایوری ون از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کسی پہ بھی الزام لگا دیا وہ گلٹی ہو گیا، وہ پروف کرے اپنی انوسنس. تو یہ تو بات نہیں چلے گی نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قاعدے اور قانون کے مطابق چلیں. یہ تو کہتے ہیں کہ جی ڈامرا صاحب لاسٹ کامنٹ ذرا اسی پہ کر دیں. کیا وجہ لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ نیب قوانین میں اب تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یہ تو وہی موقف نہیں ہے جو آپ کا تھا. اب آپ خوش اور مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے ڈر رہے ہیں؟ تم پہ لات آئی ہوگی. بہرحال پارس جو ایک چیز میں اس حکومت نے گروتھ کیا ہے اس کی میں مبارکباد دوں گا، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا ڈار صاحب سے کہ وہ جو پیسے بانٹے تھے گنڈا پور نے ساری غلطیاں کی تھی اس کی یہ کوئی مذمت کریں گے، مگر میں بھول رہا تھا کہ ڈسکا الیکشن کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں میں ان سے یہ توقع کر رہا ہوں کہ وہ گنڈا پور کی مذمت کریں گے. باقی ایک چیز کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس حکومت کو جو گروتھ کیا ہے انہوں نے ایک کام میں. یہ کہاں سے باتیں پتہ لگتی ہیں آپ کو کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھے؟ ایک بات، کیونکہ وہ عدالت نے ثابت کیا. ایک مبارکباد تو دینے تھے جو اس حکومت کا ایک اچھا کام ہے اس کی مبارک دینے تھے. آج کے پروگرام میں یہ ایکسپٹ کرنا مبارک لے لیں، وہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایک چیز میں انہوں نے گروتھ کیا ہے، ترقی کی ہے، وہ ہے جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی کرپشن بھی بڑھ گئی. اور ڈھامرا صاحب اس پہ بھی اگر آزاد کشمیر کا الیکشن جو بھی نتائج آتے ہیں قبول کریں گے اب آپ اسے؟ بھائی آپ پیسے لے کے گئے ہیں، ایک وزیر نکلا ہے تو پرائم منسٹر صاحب پہنچ گئے ہیں. آپ نے اٹھتے ہی کنٹروورشل کر دیا الیکشن کو. ہم تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اگر ہمیں شکست ہوئی تسلیم کریں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب جھوٹ بولیں گے، جب آپ نہتے کشمیریوں پہ فائرنگ کریں گے، جب آپ پیسے سریعام بانٹیں گے، مطلب کنفرم دھاندلی ہو گئی اور ہوگی الیکشن میں. آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے. ہم ہونے نہیں دیں گے، پوری کوشش. پھر کیا کریں گے؟ دھرنا دیں گے؟ گلگت بلتستان میں بھی وعدہ کیا تھا دھرنے کا، وہ آج تک نظر نہیں آ رہا دھرنا. وہاں سے ایک نعرہ نکلا تھا میرے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، تو ابھی تو ضمیر پہ ڈاکہ بھی نامنظور کا نعرہ. بس نعرے لگاتے رہیے گا آپ. ضمیر پہ ڈاکہ نامنظور کا نعرہ ابھی سے لگا رہے. چلیں ٹھیک سے. دھاندلی کے الزامات ویسے لگ گئے ہیں، اب آپ دیکھ لیں. یہ مجھے تو خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام میں قوم نے ان دونوں پارٹیز کا مائنڈ سیٹ ابھی دیکھ لیا کہ ہر وہ الیکشن جو یہ جیتیں گے وہ فیئر ہے. مبارکباد دی انہوں نے آپ کو. آزاد کشمیر الیکشن کی دے رہے ہیں؟ نہیں میں ان کو ایک چیز میں جو ترقی کی ہے نہیں 25 جولائی کی بھی دے دو، ایڈوانس ہی آگے عید آ رہی ہے. عید کی اور الیکشن کی دونوں اکٹھی مجھے مبارکباد دے دیں. 3 4 سے زیادہ انشاءاللہ ٹھپے میں ٹھپا شیر میں ٹھپا. پارس 3 یا 4 سے زیادہ سیٹیں یہ دونوں نہیں دیں. 3 تو ان کی پہلے بھی تھیں ویسے آج جگہ میں. وہ شاید دونوں ہو جائیں. عاجز ڈامرا صاحب، عثمان ڈار صاحب، نولا خان، آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے.